बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। चन्ना मेरेया किस्त नंबर 42 सेकंड लास्ट एपिसोड है। इसके बाद सिर्फ 2 एपिसोड रह गए हैं। तहरीर कोमल राइट्स की है। अगर जो लोग घटिया किस्म के नावल पढ़ना चाहते हैं, जो घटिया किस्म के होते हैं, जिनको रोमांटिक नावल बोलते हैं ये लोग, तो फिर आप जा सकते हैं इसको छोड़ के। अगर नहीं तो आप अच्छी स्टोरीज़ पढ़ना चाहते हैं तो बेशक आप मेरे तीनों चैनल का विज़िट करें। नावल स्टोरी चैनल और एस जी उर्दू नावल और ये एस उर्दू नावल के नाम से ये मेरे 3 चैनल हैं और तीनों पे आपको बहुत अच्छी माशाल्लाह से स्टोरीज़ मिलेंगी। तो कहने का मकसद ये है, जो इस तरह के जिनको लगता है ये इस तरह का रोमांस, इसको रोमांस के बोलते हैं, तो मैं इसको रोमांस नहीं बोलती, ये बेहयाई बोलती हूँ, क्योंकि इस तरह के मुझे नहीं चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छी स्टोरीज़ देखें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छे लोगों के साथ स्टोरीज़ पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच मेरे नावल पे आने के लिए। स्टोरी शुरू करते हैं। वो हादी का सहारा लेकर खड़ी हुई जब अरहम की नज़र बादशाह पर पड़ी, जो भागने की फुल तैयारी में था। अरहम ने जल्दी से उठकर बादशाह को पकड़ा और मारना शुरू कर दिया और इसे पागलों की तरह मार रहा था। रुक जाएं भाई, अरीज की आवाज़ पर वो रुका था। अरीज को वहाँ देखकर बादशाह को शौक में था। वो जानता था जीके का पागलपन है ये लड़की। अब इसे अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी। जीके की आंखों में मौजूद वहशत आज इसे अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थी। वो हादी के सहारे चलती हुई बादशाह के पास गई। बादशाह बेचारा जीके के डर से अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। वो आगे आई और बादशाह के चेहरे से निकाब उतार दिया। बिलाल शेख, जरजान और दयान के मुंह से बेसाख्ता निकला था। अरीज ने एक शिकवा भरी नज़र जीके पर डाली और रुख मोड़ गई थी। ले जाए इन्हें, इसने अपने सामने खड़े रज़ा और वकार की तरफ देख कर कहा। खुद हादी के सहारे ही आगे को चल दी। अरीज मेरी बात सुनो। जीके ने आगे आकर इसे रोकना चाहा। चटाख इससे पहले कोई कुछ कहता एजे का हाथ उठा था और जीके का मुंह तोड़ दिया गया था। जीके ने इसे अपनी आंखें बंद करके खोली। आंखों में आंसू का जहां आबाद था। अरीज, इन्हें एजे हूँ मैं और अब मेरा कोई वास्ता नहीं। मेरा इस वतन के दुश्मनों से वो गुराई। और शायद जीके ने आज पहली बार इसे इतने शदीद गुस्से में देखा था। लेकिन अरीज, हम दोस्त। एजे ने हाथ से इसे चुप करवा दिया था। नफ़रत और दोस्ती में से आज एजे की नफ़रत जीत गई। एजे ने तुमसे नहीं, ज़ीशान खान से दोस्ती की थी। जीके से तो वो आज तक नफ़रत ही करती आई और मरते दम तक करती रहेगी। तुमने मेरा एतबार का कत्ल किया है आज, और तुम जानते हो सबसे बड़ा और बुरा कत्ल कैसे किसी के यकीन का होता है। जब हम एतबार की इस हद पर हों कि सामने वाले पे हमें अंधा एतबार हो और हम आंख बंद करके किसी पर एतबार करते हैं। और आपकी आंखें भी वही आंखें खोले तो जो टीसें उठती हैं आंखों में, वो इंतहाई अजियतनाक होती हैं। तुमने मेरा एतबार का कत्ल किया है। दोबारा कभी किसी पर यकीन करना जीते जी नामुमकिन है। मैं भी तुम पर यकीन कभी नहीं कर पाऊंगी, एजे ने कहते साथ ही जब्त से आंखें बंद की। इसने हादी के बाद अगर किसी से दोस्ती की थी तो वो सिर्फ ये शख्स था जिसने आज इसकी रूह की धज्जियां उड़ा दी थी। बेशक दोस्त की दी हुई तकलीफ़ इंसान को जीते जी मार देती है। और पता है दोस्त कौन होता है? एजे ने जब्त से लाल अंगारा होती आंखों को जीके की आंखों में गाड़ के पूछा। दोस्ती, खलूस, वफा, मोहब्बत, फ़िक्र, याद, सुकून, हर एक फ़रत बख्श लफ्ज़ को समेट कर कुछ बनाए तो वो दोस्ती बनता है जो मैंने तुमसे की। दोस्त क्या है? दोस्त वो है जिससे हम बिला झिझक अपने दुख शेयर कर सकें। तुम्हें कोई तकलीफ़ थी तो आते ना मेरे पास। दोस्ती का हर हक तो दिया था तुम्हें। दोस्त वो है जिसे बात करते हुए हमें सोचना ना पड़े। क्या कभी मैंने तुम्हें किसी बात से रोका जो तुम्हें मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? एक दोस्ती ही तो होती है जिसे हर परेशानी में हम चाहते के साथ वो हर खुशी हर गम बांटने का पहला ख्याल दोस्त से ही आता है। क्या मेरी दोस्ती की कोई अहमियत नहीं थी तुम्हारी नज़र में? ये कैसी दोस्ती थी हमारी जिसमें इतना बड़ा राज छुपा रखा था तुमने? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? ये कौन सी दोस्ती थी हमारी जिसमें एतबार नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, जहाँ एक तरफ नफ़रत थी और एक तरफ इतना पाक रिश्ता? दोस्ती करो तो निभाओ, बेशक ना, मगर कम से कम मान रखना तो आपको आना चाहिए ना। शदीद ज़ब्त के बावजूद इसकी आवाज़ में नमी दर आई थी। आज पहली बार बात करते हुए इसकी आवाज़ कांपी थी। मगर दोस्ती के कुछ असूल हैं जिसमें आप मिस्टर ज़ीशान खान फेल हुए हैं। आज हमारी दोस्ती हार गई और नफ़रत जीत गई। मैं ये नहीं कहती कि मैं कभी ज़ीशान खान से नफ़रत कर पाऊँगी, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं जीके से शदीद नफ़रत करती हूँ, अपनी आखिरी सांस तक करूँगी।
اتنی بے مول ہے کیا یہ ایک انسانی ذات جو آج تم نے اتنے جانوں کو موت کے منہ میں پھینک دیا؟ کاش میں پہلے تمہارا یہ چہرہ دیکھ لیتی، مجھے افسوس رہے گا کہ میں نے تم جیسے انسان سے اتنا پاک رشتہ بنایا۔ تم نے آج میرا بھروسہ توڑ دیا، آج ایجے جیت کے بھی ہار گئی۔ کتنی بے وقوف تھی نا میں، جس کے نام تک کسے نفرت کرتی تھی اسی کو آج تک اپنا ہمراز سمجھتی آئی ہوں۔ جو میرے وطن کا نہ ہو سکا وہ میرا کیسے ہو گیا؟ وہ بولتے ساتھ ہی ہلکا سا مسکرائی، آنکھوں سے آنسو بہنے کو بےتاب تھے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور زیکے کی طرف دیکھا۔ آہ، تم میرے دوست تھے، لیکن آج سے میرا تم سے صرف ایک رشتہ ہوگا، اور وہ صرف وہ والا جو ایجے نے کا زیکے سے تھا۔ نفرت کا، بے تحاشا نفرت، جس کی آگ میں تمہیں میں جلا کے خاک کر دوں گی۔ سن رہے ہو؟ تم نفرت کرتی ہوں میں تم سے، بے تحاشا نفرت۔ وہ ایک سر داہ بھر کر غصے سے گھرائی تھی، سب کچھ چھوڑا وہاں سے جانے لگی۔ زیکے کو ایسے لگ رہا تھا جیسے آج کوئی اس کے جسم سے روح کو جدا کر رہا ہو۔ جیسے جیسے عریج کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، زیکے کا دل کوئی اپنی مٹھی میں جڑ رہا تھا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد وہ پلٹی اور واپس سے زیکے کے پاس آئی۔ بادشاہ کو رضا پہلے ہی وہاں سے لے گیا تھا۔ اللہ پاک کے حضور سجدہ شکر بجا لائیں کہ آج ہم آزاد ہیں۔ یہ آزادی مفت میں نہیں ملی، نسلیں ذبح ہوئی، نسلوں کے خونوں کی قیمت پر ملی تھی یہ آزادی۔ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عصمتوں اور لاشوں کی قیمت پر ملی تھی یہ آزادی۔ بچوں کے سینوں میں پار ہوئے نیزے تو یہ ملی تھی آزادی۔ لاکھوں نے یتیمی اور ممتا سے محرومی کا تاج سر پر سجایا تو ملی تھی آزادی۔ آزادی، خاندان کے خاندان بکھرے تو ملی تھی یہ آزادی ہمیں۔ ایسا ہی نہیں ملا یہ وطن، شاہ فقیر ہوئے، جاگیردار گداگر ہوئے تو ملی تھی یہ آزادی، گھروں والے بے گھر ہوئے تو ملی تھی یہ آزادی۔ سسکیاں، چیخوں، آہوں کی قیمت پر پلتی یہ آزادی۔ ایک نسل گدھوں کی خوراک بنی، ایک نسل کنووں اور درختوں پر لٹکی رہ گئی، ایک نسل چلتی ریل گاڑیوں سے پھینکی گئی، ایک نسل کی عزتیں تار تار ہوئیں، ایک نسل گوشت کے ٹکڑوں میں بدلی، ایک نسل نیزوں پر لٹکی تو ملی تھی یہ آزادی۔ لاکھوں شہیدوں کے خون سے وہ ناپاک راستے پاک ہوئے تو ملی تھی یہ آزادی ہمیں۔ اس دن ایک نسل بے نام و نشان ہوئی تھی تو ملی تھی آزادی، ایک نسل صفائے ہستی سے مٹی تو ملی تھی یہ آزادی۔ ان لاکھوں قربانیوں کا احترام دل میں رکھ کر اور اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں۔ مگر مجھے افسوس ہے کہ تم جیسے ملک و قوم کے دشمن ان سب قربانیوں کو بھول کر صرف اپنے مطلب کا سوچتے ہو۔ یہ وطن قربانیوں کی لازوال داستان رکھتا ہے۔ قربانیاں دی گئیں تو بنا تھا یہ وطن، قربانیاں دی جا رہی ہیں تو بچا ہوا ہے یہ وطن۔ کوشش کیجیے گا ہمیشہ اس وطن سے وفادار رہیے۔ جو فیصلے اس وطن عزیز کے مقدر میں لکھے جا چکے ہیں وہ انمٹ ہیں۔ ان فیصلوں کا حصہ بننے کی کوشش کیجیے۔ ان کی مخالفت سمت میں چلنا سوائے بربادی اور مایوسی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے شکر کیجیے پاکستان کے لیے اور قدر کیجیے پاکستان کی۔ اگر پاک فوج سو جاتی ہے تو پوری قوم کو جاگنا پڑے گا، پھر نہ کسی کا اقتدار رہے گا نہ ہی کوئی سیاسی جماعت۔ یاد رکھیے کہ سیاچن، LOC اور مغربی سرحد پر کھڑے فوجی جوانوں کو کسی جماعت کی سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کب کون اقتدار میں آ رہا ہے، کب کون اقتدار سے جا رہا ہے، انہیں پرواہ نہیں۔ انہیں پرواہ ہے تو آپ کے تحفظ کی۔ جب کوئی جوان پوری قوم کے تحفظ کی قسم کھاتا ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان کی قدر کریں، ویسے ہی جیسے وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ پاک فوج کو اپنے وطن کی حفاظت کے سوا کسی چیز سے کوئی غرض ہے ہی نہیں۔ خدارہ اختلاف اور مخالفت کا فرق کرنا سیکھیے۔ آپ بھی پاکستانی ہیں، آپ کا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا پاک فوج کا، مگر آپ جیسے لوگ یہ بات نہیں سمجھیں گے۔ جب تک آپ جیسے لوگ اس پاک وطن میں ہیں، پاکستان کی سرحد پہ جنگ لڑتے لڑتے نہ جانے کتنی شہید ہو گئیں، وہ اپنی کہہ کر رکی نہیں تھی، سب اس کے پیچھے ہی باہر کیوں نکلے تھے۔ ابھی اس کے قدم تھوڑے ہی آگے گئے تھے کہ ٹھا ٹھا کی ساتھ ہی 3 گولیاں نکلی تھیں اور زیکے کی زمین پر گرے آنکھوں میں بے تحاشا بے حد عشق لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ایجے کی باتوں نے احساس کروایا تھا کہ وہ آج تک غلط تھا اور جہانگیر کی ناراضگی اسے جیتے جی مار دیتی، اس لیے اس نے اپنی ہی گن سے خود پر فائر کیے تھے۔ ایجے نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا، دیان کا ہاتھ چھوڑ کر اس کی طرف بھاگی جو اپنا خون سے بھرا ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ ایجے نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ ہزاروں آنسو تھے جو ایجے کی آنکھوں کی باڑ توڑ کر بے مول ہوئے۔ کب کا کیا ضبط
اب جواب دے گیا تھا۔ سامنے پڑا وجود اس کا واحد دوست تھا جس نے اسے اس کی بھائیوں کی طرح ہر سرد و گرم سے ہوا سے بچا کے رکھا تھا۔ زیکے کے ہلکا سا مسکرا دیا۔ مجھے معاف کر دینا، بس وہ اتنا ہی بول پایا تھا۔ اپنے عشق کی آخری منزل طے کی وہ اس جہاں فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے اپنی آخری سانس اس ہستی کی آغوش میں لی جسے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ نہیں، پلیز کھولو اپنی آنکھیں۔ اریج کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جتنی بھی بہادر سہی مگر خود سے جڑے رشتوں کی دل سے قدر کرتی تھی، اور آج یہ بھی جانتی تھی یہ پاگل عاشق اس کے لیے ہر برائی چھوڑ دے گا، مگر اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ دنیا ہی چھوڑ جائے گا۔ ہادی، یہ ان آنکھوں نہیں کھول رہا، بولو نہ اسے۔ اریج نے اپنے سامنے کھڑے ہادی کو دیکھا جو اسے بے بسی سے اپنی بہن کی حالت دیکھ رہا تھا۔ اریج، چلو یہاں سے۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ دھیان نے آگے ہو کر اسے سنبھالنا چاہا۔ جب اریج نے بے یقینی سے دیکھا، وہیں وہ اپنے ہوش و حواس کھو کر دھیان کی باہوں میں جھول گئی۔ دھیان اسے لے کر فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ ریحان نے ہادی، رحمان اور عروش کو ہسپتال بھیج دیا تھا۔ باقی سب کو چھوٹی موٹی چوٹیں لگی تھیں، جبکہ بادشاہ کو پاک فوج نے پکڑ لیا اور زیکے کی ڈیڈ باڈی کو دلاور خان کی حویلی بھیج دیا گیا۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ ہم جو بیج بوئیں گے وہی کاٹنا پڑے گا۔ زیکے کی برائی کی دنیا کا بادشاہ تھا، لیکن اس بادشاہ کے دل کی ملکہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی دشمن نکلی۔ اپنے عشق کی ناراضگی اس بادشاہ کی جان لے گئی، اور پھر وہ اس کی زندگی سے نکل گیا۔ جس کو کبھی خبر نہ ہو سکی کہ ایک پاگل سا لڑکا اس سے محبت سے کہیں آگے عشق کرتا ہے، جو کسی کی ذرا سی بات برداشت نہیں کرتا۔ وہ زیکے کی، اپنی اریج کی ہر بات برداشت کرتا تھا، اس کا دھدکارنا، بے رخی، بات نہ کرنا، غصہ، سب برداشت کر جاتا، لیکن اس سے شراکت برداشت نہ ہوئی۔ وہ اپنا عشق بانٹ نہیں سکتا تھا۔ کاش کہ وہ اسے بتا سکتا کہ اسے کتنی اذیت ہوتی ہے اپنے عشق کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر، لیکن اریج جہانگیر کو ایک محبت کے کھونے سے کیا فرق پڑتا، جبکہ اس کے ارد گرد بے پناہ نئی اور پرانی محبتوں کے ہجوم موجود تھے۔ 2 مہینے گزر گئے تھے اور سب اپنی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے تھے۔ کوئی آج بھی 2 مہینے پیچھے تھا تو وہ اریج جہانگیر تھی جس نے اس جنگ میں اپنا سب سے بہترین دوست کھو دیا تھا۔ وہ آج بھی زیکے کی موت کو قبول نہیں کر سکی تھی۔ یہی زخم ناسور بن کے اسے اندر ہی اندر کھا رہے تھے۔ جس حویلی میں اس کی کھلکھلاہٹیں گونجتی تھی، اب وہاں گہری خاموشی رہنے لگی تھی۔ ہادی نے بہت کوشش کی مگر پھر بھی اسے زندگی کی طرف نہیں لا سکا۔ ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے آغا جان نے ہادی اور ریحان کا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا، جسے سن کر ہادی کے تو من و دل کے ارمان بھی پورے ہو گئے، لیکن جب اسے لڑکی کا پتہ چلا اس کے سارے ارمان کہیں جا سوئے تھے۔ ابھی بھی وہ سب سے الگ، بس اپنے کمرے میں بیٹھی ایک غیر معیاری نقطے کو تک رہی تھی، جب دھڑام کی دروازہ کھول کر ہادی صفا مروہ کے ساتھ اندر آیا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ اریج نے آئی برو اٹھا کر اسے ایسے دیکھا جیسے پوچھنا چاہتی ہو یہ انسان والا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ بہن، میں کہہ رہی ہوں میں نہیں کروا رہی اس لنگور کے ساتھ رخصتی۔ یار کیا ٹھرکی بندہ ہے۔ بہن تو بتا، ہماری بات ہوئی تھی یا نہیں کہ رخصتی ہماری مرضی سے ہوگی؟ صفا نے آتے ساتھ ہی اپنا رونا روتے ہوئے اریج کو بیچ میں گھسیٹا۔ اریج نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا جسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں طوفان بنے گھوم رہے ہو تم لوگ؟ اریج نے ان دونوں بہنوں کا لٹکا منہ دیکھ کر پوچھا۔ بہن، مجھے نہیں پتا، میں نہیں کروا رہی سڑے کریلے سے کوئی شادی وادی۔ ہاد ہے بھائی، یہاں تو میں تم لوگوں کی شادی رکوانے آئی تھی، انکل نے تو میری ہی بینڈ بجا دی۔ میں بتا رہی ہوں میں آج ہی بھاگ جاؤں گی یہاں سے، پھر نہ یہ کہنا بتایا نہیں۔ مروہ کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ہی حیا اپنا رونا روتی کمرے میں انٹر ہوئی۔ اریج یار پلیز، اب تو تمہیں ہی سٹینڈ لینا ہوگا ہمارے لیے۔ صفا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر انتہائی محبت سے کہا۔ اریج، ان جنگلی بلیوں کو دفع کر، بس میری دلی خواہش پوری کروا دے، بس ایک بار آغا جان کو منا دے۔ مجھے اس آئس کریم کی دکان سے شادی نہیں کرنی، مجھے تو میری مرچی پسند ہے۔ ہادی نے صفا کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے جھٹک کر خود اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے انتہائی معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا، تم خود کیا ہو جنگلی بندر، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسے لنگور سے شادی کرنے کا۔ پتہ نہیں انکل نے کیا سوچ کے میرے لیے تمہیں پسند کیا۔ پاگل انسان خوش فہمی میں ہی مر جائے گا۔ حیا نے منہ بنا کر کہا۔ لڑکی تم، ارے بس کرو تم سب، ہوا کیا ہے جو یوں میرے کمرے کو جنگ کا میدان بنا کے ساری طرف سے گولیاں چلانی شروع کر دی ہیں؟ بندہ انسانوں کی طرح ایک ایک کر کے بولتا ہے، مگر میں بھی کن
کے ساتھ لگی ہوں جن کو یہ تک نہیں پتہ انسان کہتے کسی ہیں۔ اریج نے ان کی بک بک سے تنگ آ کر اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر ان چاروں کا منہ ہی کھل گیا تھا۔ ہم تمہیں انسان نہیں لگتے کیا؟ صفا کی حیرت میں ڈوبی آواز آئی۔ نہیں، اریج نے اپنی ہنسی دبا کر مزے سے جواب دیا۔ ہا ہا ہا، تو تم کون سا انسان ہو؟ تم بھی ہماری ہی کچھ لگتی ہو، بندریا کہیں کی۔ ہا ہا، ہادی نے کہکا لگا کر کہا جب اریج نے اسے گھور کر دیکھا۔ اچھا اب لڑنا بند کرو یار، جس کام کے لیے آئے ہو اور وہ کر لیں۔ مروہ نے اس کی بڑھتی لڑائی سے تنگ آ کر کہا۔ ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کو جو سب کے سب منہ اٹھا کے میرے پاس آ گئے؟ اور اریج نے سب کو گھور کر پوچھا۔ بہن پہلے بتاتی ہم منہ اپنے کمرے میں ہی چھوڑ آتے، صفا نے جل کر جواب دیا۔ ہاں ہاں، اب چھوڑاؤ، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اریج نے ہنستے ہوئے کہا، ساتھ ہی ہادی کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ صفا گھور کر دونوں کو دیکھا جب وہ بھی سیریس ہوئے۔ اچھا بتاؤ اب، اریج کو تجسس ہوا تھا۔ اب باری باری سب نے بتانا شروع کیا۔ آغا جان کا فیصلہ جیسے سننے کے بعد اریج کسی گہری سوچ میں تھی۔ چند ایک ضروری بات کرنے کے بعد وہ سب اٹھ کر چلے گئے۔ جاری ہے۔